अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम अपने YouTube चैनल पे एक नए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं, डेवलप फॉर एक्सीलेंस। नाजरीन, दुनिया में कोई भी शोबा, कोई भी पेशा जो है वो गैर अहम नहीं है। वक्त और ज़रूरत के मुताबिक हर शोबा जो है वो अहम है। आप अपने लिए किसी भी शोबे का इंतखाब करें, लेकिन अपने आप को इस तरह डेवलप करें कि कस्बे कमाल कुन के अजीज़ जहाँ शवी। आप दुनिया के लिए प्रेशस हो जाएं, आप इतने कीमती हो जाएं कि दुनिया को आपकी ज़रूरत हो और दुनिया आपसे राब्ता कायम करे। आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले एजुकेशन का हमने इंतखाब किया है। एजुकेशन इंतखाब करने का सबब ये है कि ये तमाम डेवलपमेंट और ख़ास तौर पे हम इकनॉमिक डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं, ये सब की बेसिस हैं। और एजुकेशन में हम हायर एजुकेशन पे फोकस करेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क में 216 जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें से 213 जो है वो पब्लिक सेक्टर में है और 83 जो है यानी 83 जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में है। ये मेरे हाथ में इकनॉमिक सर्वे है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जारी किया है। इसके सफ़ा नंबर 197 पे एजुकेशन के बारे में मालूमात जो है वो दी गई हैं। UNDP ने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंकिंग जारी की है, उसमें पाकिस्तान जो है वो 189 कंट्रीज़ में से 152nd नंबर पे है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि हम कितने नीचे हैं, और कई सालों से हम ऑलमोस्ट इसी नंबर पे जो है ना वो स्ट्रगल कर रहे हैं। और जो हमारे रीजन में कंट्रीज़ हैं, जैसे मालदीव्स है, इंडिया है, ईरान है, भूटान है, ये छोटे ममालिक भी जो हैं, ये सारे जो हैं ये हमसे ऊपर हैं। सिर्फ एक कंट्री जो है ये हमारे से नीचे है और वो है अफ़गानिस्तान। ये जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें सेहत, रोज़गार के मौके, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना शामिल हैं। नाज़रीन, जब हम इतना नीचे हैं तो अब आप बताएं कि डेवलपमेंट कंट्री के अंदर जो है ना वो कैसे हो सकती है। और हायर एजुकेशन की जो पोजीशन है हमारे कंट्री के अंदर, वो ना सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि डायरेक्शन भी जो है वो हमारे एनालिसिस के मुताबिक जो है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। तो आज हम हायर एजुकेशन के बारे में जानने के लिए ऐसी शख्सियत के पास चलते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 5 साल मिनिस्टर रह चुके हैं। इस वक्त वो हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब के मेंबर हैं और पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है जितनी भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनके चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। और इस वक्त वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया में VC हैं, वाइस चांसलर हैं, और वो शख्सियत हैं मियाँ इमरान मसूद साहब। मियाँ साहब, मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब आप मिनिस्टर थे, और माशाल्लाह मिनिस्टर 5 साल आप रहे, उससे पहले भी आप एक टास्क फोर्स जो बनी है, मुझे याद है, उसके जो ना उसको हेड कर रहे थे और एजुकेशन के मामलात को देख रहे थे। तो आपने अपने टेन्योर में ये फ़ैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाए कि वो हायर एजुकेशन में आके काम करे। तो इसकी रीज़न क्या थी, अंडरलाइन रीज़न, कि आपने ये क्यों फ़ैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर को जो है वो इनवाइट किया जाए? थैंक यू खालिद साहब, आपने बिल्कुल सही कहा। एक तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान जो है वो बड़ा लो है और हम पीछे रह गए। और हायर एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस की आपने बात की, बिल्कुल मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। देखिए, हमारे ज़माने में हमने जब सारी एनालिसिस निकाला, सारा हमने पूरी रिसर्च की, तो उसमें हमारे सामने जो फिगर्स आई थी वो ये थी कि 63,000 स्कूल था पंजाब का, जिसमें 12.8 मिलियन पढ़ता था बच्चा जो है, और ऊपर 500 कॉलेज था, और यूनिवर्सिटी सेक्टर जो था वो 15 सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी। ओनली 15 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़
جہاں پر یہ 12.8 ملین بچے نے جانا تھا. تو اتنا زیادہ وسیع تر تھا نیچے اسکول سائٹ پہ انرولمنٹ, اوپر جو تھی وہ جگہ ہی نہیں تھی یونیورسٹی میں کہ اتنے بچوں کو آپ یونیورسٹی سیکٹر میں پڑھا دیں یا داخلہ دے دیں. تو ہم نے پرائیویٹ سیکٹر کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے ہم نے ایک تو اوپن اپ کیا, ہم نے چارٹرز دیے. گورنمنٹ آف پنجاب جو تھی وہ اتنی راضی نہیں تھی چارٹرز دینے میں, بیکاز ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا پرائیویٹ سیکٹر کے درمیان اور گورنمنٹ کے درمیان. تو ہم نے چارٹرز دے دیے, نارمز اینڈ کرائیٹیریاز ہم نے بدلے, اور ہم نے اس لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں شامل کیا تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ نہ ہو جائے. پاکستان کا جو ڈراپ آؤٹ ریٹ تھا پنجاب کا, وہ دنیا میں سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ ریکارڈ کیا تھا ورلڈ بینک نے اپنی ایک انڈیپینڈنٹ اسٹڈی کے ساتھ, اور یہ تھرڈ پارٹی نے ساری اسٹڈی کی تھی. تو وہ بچہ جو ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا 12.8 ملین میں سے 4 ملین بچہ ڈراپ آؤٹ ہوتا تھا سرکاری اسکولوں سے. کہاں جاتا تھا, کیوں جاتا تھا, کسی نے آج تک اس پہ کام نہیں کیا تھا. پھر جو بچے اوپر جاتے تھے کالجز میں, ان کو یونیورسٹیز میں جگہ نہیں ملتی تھی. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر از اے پارٹنر ٹو دا گورنمنٹ, اور ہم نے اہمیت اس کو دی. ہم نے چارٹرز دیے, کوالٹی پہ ہم نے کہا کہ آپ بھئی کوالٹی پہ کام کریں گے, اور پرائیویٹ سیکٹر بھرپور انداز سے شامل ہوا نیشنل اپلفٹ میں اکانومی کے, اور اس کو ہم نے سپورٹ بھی کیا. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نئے نارمز اینڈ کرائیٹیریاز بنائے جس پہ ہم نے کہا کہ یہ کرائیٹیریاز ہوں گے تاکہ کوالٹی پہ جو ہے کوئی کمپرومائز نہ ہو سکے. اس میں ہمیں ابھی جو ہے نا وہ پریزنٹ سچویشن کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, لیکن اس سے پہلے ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن یہ ہے کہ جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں, یونیورسٹیز بنی, وہ ساری جو ہیں وہ اربن ایریا میں بن گئی, سٹیز میں جو نا وہ بن گئی. اور اس وقت ہماری 70% آبادی جو ہے وہ رورل ایریا میں رہتی ہے. تو جو لوگ ہیں ان کو اپنا گھر بار چھوڑ کے صرف پڑھنے کے لیے جو نا یہاں آنا پڑتا ہے. تو یہ آپ نے کیوں نہیں کیا, یا اس کے بعد گورنمنٹس نے بھی یہ نہیں کیا کہ جی رورل ایریا میں ان کے پاس جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن جو نا لے کے جائیں؟ تو اس میں ان کی جو ہے یہ حق تلفی نہیں ہو رہی؟ جی بالکل, یہ حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. 18ویں ترمیم میں آپ نے دیکھا آرٹیکل جو تھا 25A کہ ہم نے مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے, لیکن حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ انفراسٹرکچر وہ اپنا بڑھا سکے یا نئی بلڈنگز بنائے, نئے اسکولز, کالجز یا یونیورسٹیز بنا سکے. تو جہاں پر گورنمنٹ نہیں تھی وہاں پر پرائیویٹ سیکٹر کو آنا ہوتا ہے. تو ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. ہم نے ایک پروویژن رکھی تھی چارٹرز میں, اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز 10 سال کی پابندی کے بعد وہ افیلیشنز بھی دے سکیں گی کالجز کو, اور اپنے سب کیمپسز بھی کھول سکیں گی. یہ اس لیے تھا کہ ان رورل ایریاز کے 70% پاپولیشن جس کا آپ نے ذکر کیا, ان کو جو ہے وہ ایکسس دینی ہائر ایجوکیشن کی. تو ہم نے کہا بھائی آپ سب کیمپسز کھول لیں نیچے, ہاں شرط یہ ہے کہ آپ کرائیٹیریا کو فالو کریں تاکہ ہمارا کوالٹی پہ جو ہے کوئی آپ پہ انگلی نہ اٹھا سکے. یہ ہم نے پابندی لگائی تھی, اس کے بعد یہ شروع ہو گیا. لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ کرنٹ گورنمنٹ نے, جس کا ہم خود بھی حصہ ہیں اس وقت, انہوں نے اس کو پابندی لگا دی, اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ کوالٹی بڑی کمزور ہے. تو ہم نے کہا بھائی پہلے ایکسس ہوگی تو کوالٹی ہوگی. تو اس پہ ہماری ابھی بحث چل رہی ہے. لیکن یہ جو بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں, میرا اپنا ویژن یہ ہے, میری اپنی انڈرسٹینڈنگ, میری اپنی جو ایک ریسرچ یہ ہے کہ ہمیں کیپٹل سے نیچے جانا پڑے گا, گراس روٹ لیول پہ جانا پڑے گا. نیچے سے بچہ اوپر نہیں آ سکتا, بہت پرابلم ہے اس میں. میاں صاحب یہاں ایک کویسچن پیدا ہوتا ہے, جو آپ نے کوالٹی کی بات کی ہے, یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اپنا کرائیٹیریا بنا کے انشور کر سکتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی جو انسٹیٹیوٹس ہیں وہ سارا جو ہے نا وہاں کوالٹی, لیکن جہاں تک پڑھانے کا تعلق ہے, یہ کون سا دفتر جو ہے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اتنی زیادہ جو ہے کالجز یا انسٹیٹیوٹس آف ہائر ایجوکیشن کھلی ہوئی ہیں, ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو مارکیٹ فورسز جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ ہم نے کہاں کے پڑھے ہوئے بچے جو نا وہ لینے ہیں, اور یہاں اب کیا سسٹم ہے جس سے کہ یہ میئر کرتے ہیں کہ جی آپ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے. بہت آپ نے خوبصورت بات کی کہ مارکیٹ فورسز جو ہیں وہ
وہ بتاتی ہیں کہ کہاں پہ بچے نے جانا ہے. دیکھیں جس کا مال اچھا ہوگا وہی بکے گا, جس کی کوالٹی اچھی ہوگی پیرنٹس خود ہی اس کو اس یونیورسٹی میں جو ہے اپنا بھیجیں گے بچے کو. میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں, یہاں پبلک سیکٹر کی کیوں نہ ہو. تو جن کی ڈگریز اچھی ہیں, جن کی شہرت اچھی ہیں, پیرنٹس ان کو بھیجتے ہیں. تو مارکیٹ جو ہے وہ بہت بڑا ایک ریگولیٹر ہے ان اداروں کا. ہاں سرکاری جو لوگ آ کے ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں, تو میرا بھی سوال یہی ہوتا ہے کہ ہاؤ وڈ یو میجر دا کوالٹی. آپ کوانٹٹی کو تو میجر کر لیتے ہیں, انفراسٹرکچر ہے, لیبس ہیں, فیکلٹی ہے, پی ایچ ڈی ہے, ڈین ہے, 8 ایکڑ لینڈ ہے, انڈاؤمنٹ فنڈ ہے. لیکن کوالٹی کو میجر کرنا جو ہے اس کا سب سے بڑا جو میں سمجھتا ہوں ریگولیٹر ہے وہ پبلک خود ہے, پرائیویٹ سیکٹر ہے. تو کوالٹی کے مسئلے مسائل آتے ہیں, پھر اس پہ ریسٹرکشن لگ جاتی ہے. لیکن اس مفہوم کو, اس فلسفی کو سمجھنا پڑے گا کہ کوالٹی جو ہے وہ اویئرنیس ہے لوگوں کو. لوگ کسی اپنا بیکار یونیورسٹی میں نہیں جائیں گے, تو یونیورسٹی جو اچھا کام کرے گی وہی اسی کی ڈگریز جو ہے وہ ریکگنائز ہوں گی اور وہیں بچے زیادہ جائیں گے. صاحب ہم نے ایک چھوٹی سی ریسرچ کی اس میں, اور یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ کن کو جابس دیتے ہیں, کن بچوں کو جابس دیتے ہیں. تو جو رزلٹ ہمارے سامنے یہ آیا کہ 80% جو ہے ایسے بچوں کو جابس دیتی ہے جو کہ ریفرنس سے ہوتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, وہاں کا بچہ اچھا ہے, اس کو جب ہم جاب دیتے ہیں. لیکن جب ہائر ایجوکیشن میں آگے تعلیم کی بات ہوتی ہے, ریسرچ کی بات ہوتی ہے, تو وہاں جو ہے یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو جو ہے نا وہ تسلیم کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ سارے لوگوں نے ریسرچر تو نہیں بننا, ہم نے تو انٹرپرینورس پیدا کرنے ہیں اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو آپ جو ہے اس وقت تمام پرائیویٹ سیکٹر جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے اسپوکس پرسن ہیں, تو کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ کو یہ بتائیں کہ ان کو اجازت دینی چاہیے کہ یہ ساری افیلیشنس دیں اور ایجوکیشن جو ہے وہ رورل ایریا کے پاس جو ہے نا وہ لے کے جائیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی. دیکھیں ہم تو پرائیویٹ سیکٹر کی آواز اٹھاتے رہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سامنے, پی ایچ ای سی کے سامنے, سنس آئی ریپرزینٹ دی پرائیویٹ سیکٹر. ہم نے یہ کہا کہ ریسرچ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر خود سے تو پیسے لگاتا ہے. آج کل یونیورسٹیز آپ کھولیں تو کم از کم 3-4 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے, اور حکومت تو ایک دمڑی بھی نہیں دیتی, ناٹ ایون اے سنگل پینی کہ ایچ ای سی ان کو ریسرچ کے لیے دے دے, یا کوئی اکوپمنٹ دے دے, یا لیبس کے لیے دے دے, یا لائبریریز کے لیے ان کی ہیلپ کر دے. تو جب وہ فیس لیتے ہیں ٹو بیکم سسٹینیبل, تو فیس کے ایشوز پھر جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں کہ جی بڑی ہائی فیس ہے اور یہ لوگ لوٹ مار کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر والے. تو سب سے پہلے حکومت کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو, اپنی بیئرنگز کو ٹھیک کرنا پڑے گا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر. میں آپ سے سر اگری کرتا ہوں کہ ریسرچ پہ زیادہ کام نہیں ہوتا, کوالٹی پہ بھی لوگ زور نہیں دیتے, لیکن جو کوالٹی پہ زور نہیں دے گا وہ یونیورسٹی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ان کو زور دینا پڑے گا, ریسرچ پہ پیسہ لگانا پڑے گا. جی سر. ایک بہت اور کویسچن, امپورٹنٹ کویسچن وہ یہ ہے کہ اگر آپ یونیورسٹیز کے رزلٹ دیکھیں تو ہماری جو بچیاں ہیں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہوتی جا رہی ہے, بلکہ گریجولی جو نا یہ ان کی پرفارمنس جو ہے لڑکوں کی نسبت جو ہے نا رزلٹس بتاتے ہیں کہ بہت بہتر ہے. 50% جو ہے ہماری پاپولیشن فیمیل پاپولیشن ہے, 70% لوگ جو ہے نا ولیجز میں رہتے ہیں, یعنی کہ تقریباً 35% آف دا پاپولیشن جو ہے ولیجز میں رہ رہی ہے. ان کے لیے جو ہے ایجوکیشن کا پروویژن آف ایجوکیشن ان کے لیے کیا بندوبست ہے؟ کیونکہ وہ تو ڈپرائیو کر رہے ہیں ہم ان کو, ہمارا ٹیلنٹ جو ہے وہ وہاں گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ ٹیپ ہی نہیں ہو رہا. تو یہ تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں ان کا شیئر جو نہ ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی اتنی بڑی پاپولیشن کا جو پرسنٹیج ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہے, اور 70% اس میں سے آپ نے بڑی زبردست یہاں پہ فگرز جو ہیں وہ دی ہیں. آپ کی اپنی ریسرچ بھی بڑی زبردست ہے. بالکل یہ بہت بڑا چیلنج ہے گورنمنٹ آف پنجاب اور پاکستان کے لیے کہ آپ ان خواتین کو جن کو ماں باپ نہیں بھیجتے بڑے شہروں میں اکیلا رہنے کے لیے, ہمارا سوشل کلچرل ہماری ٹریڈیشنز ہیں, ایشوز ہیں ہمارے, تو اب اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہی. اور حکومت کو نیچے جانا پڑے گا تحصیل لیول پہ, اس کے بعد یونین کونسل کے لیول پہ, وہاں پہ ادارے کھولنے پڑیں گے تاکہ ہماری خواتین جو ہیں وہ آئیں. دیکھیں
جو ڈراپ آؤٹ ریٹ کا جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی سکولز کی، اس میں سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ تو فیمیلز کا ہے. پنجاب کے 15 اضلاع ساؤتھ جو صدرن بیلٹ ہے ہماری، وہاں پر بچیوں کو 7ویں 8ویں سے واپس کھینچ لیا جاتا ہے. لوگ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حالانکہ میں کہتا ہوں کہ پڑھی لکھی بچی ہوگی، پڑھی لکھی ماں ہوگی تو پڑھی لکھی آپ کی سوسائٹی اور نیشن ہوگی. تو میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں، آپ نے بہت اچھی طرف آپ نے نشاندہی کی ہے کہ وہ خواتین جو گاؤں میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی ایکسس نہیں ہے اداروں میں، کیونکہ ادارے شہر کے ہیڈ کوارٹرز پہ بنے ہوئے ہیں، تو ہمیں نیچے جانا پڑے گا. یہ پالیسی بنانی پڑے گی، پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لے کے چلیے، ان کو اسٹرینتھن کریں، دونوں پارٹنرشپ کریں آپس میں، گورنمنٹ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک کلیکٹیو کاز ہے. رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی ہے لیکن کاز کلیکٹیو ہے، پبلک کا بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کا بھی. تو اگر جب تک یہ سوچ نہیں آئے گی تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. میاں صاحب، آپ میں سے آخری سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی انٹینشنز، جو گورنمنٹ رن بیوروکریسی کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو رولرز ہیں جو کہ پاورز میں آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال ہے، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی ریسورسز ہیں یہ ہیں فار سم، یہ پبلک کے لیے نہیں ہے. اور جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے یہ بھی اس طریقے سے ہے کہ یہ ماسز کے لیے جو نا وہ ہائر ایجوکیشن نہیں کرنا چاہتے. یہ چاہتے ہیں کہ بہت کم لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایجوکیشن ہو، اور یہ بائی پلاننگ جو ہے یہ رورل ایریاز میں ایجوکیشن نہیں لے کے جانا چاہتے تاکہ وہاں کے لوگ جو ہیں زیادہ پڑھ لکھ نہ جائیں. اور جو پولیٹیکل سسٹم اب چل رہا ہے کہ ہر طریقے سے ووٹ جو ہے نا وہ لے کے اور خود جو ہے اسمبلیوں میں آنا چاہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد جب کہ ہائر ایجوکیشن رورل ایریاز میں چلے جائے تو یہ سارا جو پولیٹیکل ایلیٹس ہیں ان کا جو ہے اسکوپ یہ ختم ہو جائے گا. اس کے بارے میں آپ کی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ جو پولیٹیکل ہے اس کو ختم ہونا ہوگا. یہ بہت بڑا جرم ہے اگر کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ یا کوئی پولیٹیکل پارٹی اقتدار میں آ کے اور یہ کہے کہ ماسز کو مت اویئرنیس دو، مت ان کو بتاؤ کہ ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جائے، کہ پولیٹیکل جو ہیجمنی ہے، جو سپرمیسی ہے پولیٹیکل رولرز کی، وہ ختم نہ ہو جائے. اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں. یہی تو وجہ ہے پاکستان پیچھے رہ گیا ہمارا، کہ ہم نے ایجوکیشن دی نہیں اپنے بچوں کو. یہ ڈرتے ہیں یہ جو رولرز جو ہیں، اور ان رولرز کو کبھی بھی اپنا معافی نہیں ملے گی، کیونکہ یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک بیسک جو رائٹ ہے، جو آپ کی ابتدائی تعلیم کو بچوں کو آپ دیجئے. تو تبھی تو پاکستان پیچھے رہ گیا ہے. تو آپ نے جو بات یہ پہ کی ہے اس فیوڈل مائنڈ سیٹ بالکل ہے. اور میں نہیں دیکھتا بے شمار گورنمنٹس آئی ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن کو پریورٹی پہ رکھا ہو. ہاں، ہم نے رکھا تھا پریورٹی پہ 2002 کی گورنمنٹ میں. پڑھا لکھا پنجاب، وی تھاٹ کہ پنجاب کو ہم ایجوکیشن کے ذریعے آگے لے کر جائیں گے. مفت تعلیم ہم نے کی پہلی باری پنجاب کی ہسٹری میں. مفت ہم نے کتابیں کی پبلک سیکٹر میں، سٹائپنڈز دیے بچوں کو، ویمن امپاورمنٹ پہ ہم نے کام کیا، ریپرزنٹیشن دی خواتین کو لوکل باڈیز میں، پروونشل اسمبلیز میں، نیشنل اسمبلی میں، سینٹ میں دی. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں ایک پورا مینڈیٹ تھا، پوری رسپانسبلٹی تھی. تو یہ کنیکٹڈ چیزیں ہیں ساری، تعلیم، ریپرزنٹیشن، جینڈر بیلنس، فیمیل کی ریپرزنٹیشن، مائنورٹیز وغیرہ وغیرہ. تو یہ فیوڈل مائنڈ سیٹ جو یہ بالکل نہیں چلے گا، یہ پکی بات ہے. ناظرین، ہم گورنمنٹ آف پاکستان سے اور تمام پروونشل گورنمنٹس کو یہ سجیسٹ کریں گے کہ یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جانا چاہیے، اور یہ ہر ایک پاکستانی کا حق ہے کہ تعلیم جو ہے، ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کی ایکسیس جو ہے نا ہر ایک تک جو ہے نا وہ ہو. اور اسی طرح جو ہے وہ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم اوور آل کنٹری کو جو ہے نا ڈیولپ کر سکتے ہیں. ہم میاں صاحب کے بہت ہی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا ہائر ایجوکیشن پہ بات کرنے کے لیے. ہم اپنی اگلی نشست میں میاں صاحب سے جو ہے وہ لوور لیول ایجوکیشن پہ بات کریں گے، کیونکہ اس ہائر ایجوکیشن میں ہم آئسولیشن میں بات نہیں کر سکتے. جو لوور ایجوکیشن ہے وہ فاؤنڈیشن ہے ہائر ایجوکیشن کی. اگر ہم نے ہائر ایجوکیشن میں سٹینڈرڈز کی بات کرنی ہے اور ریسرچ کی بات کرنی ہے تو ہمیں لنک کرنا ہوگا کہ وہاں ہم جو کیا کر رہے ہیں. تو پھر ہم دوبارہ میاں صاحب سے ایک دفعہ ریکویسٹ کریں گے کہ یہ ہمیں ٹائم دیں اور ہم جو ہے وہ پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کے
پہ بھی بات کر سکیں. اور میں میاں صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی یوزفل جو ہے آپ انسائٹ اباؤٹ ہائر ایجوکیشن آپ نے ہمیں دی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. اللہ حافظ.